सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इस मुल्क के सदर हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मरहून मिन्नत आज यहाँ सब बैठे हुए हैं हुकूमत में, और जो भी स्टेबिलिटी ये इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ये सदर आसिफ जरदारी की वजह से है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी आपको, और अगर मैं किसी को अपने घर बुलाऊं, उसको इज्जत दूं और वो मेरे घर में ही खड़ा होकर मेरे बड़ों को गालियां देना शुरू कर दे या अपने लोगों को ना समझाएं जो गालियां दे रही हों, तो फिर उसके बावजूद भी उनका कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। ना उनको हैदराबाद जाने से रोका गया, ना उनको कराची बाहर जाने से रोका गया। बहुत शुक्रिया जी, कल हमने शॉर्ट नोटिस पे आपको आज दावत दी है। बेसिकली तो दो तीन इश्यूज हैं जिन पे हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो रात को वापस ले लिया उन्होंने जो ऑर्डिनेंस विदाउट द सिग्नेचर्स या जो प्रेसिडेंट साहब ने जारी नहीं किया, ये नई नई रवायात डाल रहे हैं, उस पर पलवशा साहबा बात करेंगी मेनली। तो बाकी पीटीआई का है इशू, आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी आपको, और अगर मैं किसी को अपने घर बुलाऊं, उसको इज्जत दूं और वो मेरे घर में ही खड़ा होकर मेरे बड़ों को गालियां देना शुरू कर दे या अपने लोगों को ना समझाएं जो गालियां दे रही हों, तो फिर उसके बावजूद भी उनका कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। ना उनको हैदराबाद जाने से रोका गया, ना उनको कराची बाहर जाने से रोका गया। हमने अपना वो दिखाया, लेकिन ये कहा था कि जलसा आप करें अंदर बागे जनाब जहाँ पे आपने करना था, आपने नहीं किया। चूंकि आपको पता था कि वो आप नहीं भर सकते, तो आप सड़क पे करना चाहते थे, इसलिए आपने वहाँ पे इशू क्रिएट किया। इस पे भी मेनली बात, लेकिन मैं आज दो मेन इश्यूज हैं। एक, ये जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की इनको बहुत जल्दी है। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं हुकूमती ज़ोमा को, आप प्राइवेटाइजेशन के जरिए बुनियादी तौर पर खसारा जो है उसको नेशनलाइज कर रहे हैं और मुनाफा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी ये कहते थे कि हम खसारे वाले इदारे करेंगे जी। अभी पीएमडीसी के मेरे साथ ये सारे खड़े हैं एम्प्लॉइज, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले गए। उसके पास कोयला, सॉल्ट, नमक की कानें हैं। अभी इन्होंने एंटीमनी की कानें ली हैं बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे 4 लाख एकड़ पिछले साल ही। साथ में प्लेसर गोल्ड की ली हैं, गोल्ड की हैं, बाकी चीजें हैं, कॉपर की हैं, जिस पे काम शुरू कर दिया। ये ऐसा इदारा है जो जिसके पास 2800 के करीब स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। अब बजाय इसके कि एक हुकूमत का इदारा है, बाकी लोगों को कहें कि इससे कंपटीशन करें, और ये आने वाले वक्तों में जिस तरह से इन्होंने अभी लीजेस ली हैं, ये पहले तो सिर्फ कोयले और नमक पे काम करते थे, अभी इन्होंने जो लीजेस ली हैं वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा है। मतलब मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो एंटीमनी है, जिसको हम सुरमा बोलते हैं, वो हर मिनरल्स में डलता है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग करे, उसकी मजबूती करे। अगर 4 लाख एकड़ से निकलनी शुरू हो जाए, 1 टन जो है उसकी कम से कम कीमत 2 अरब 80 करोड़ रुपया है। तो अगर 4 लाख एकड़ इनके पास है तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। अब इन्होंने पिछले साल 5.43 अरब रुपया मुनाफा दिया है पिछले साल। अभी ये 24-25 का था, अभी 25-26 का आना है, वो अभी दे रहे हैं। इसी तरह से डिविडेंड 1 अरब रुपया गवर्नमेंट को दिया है। इनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पीआईए ये कह रहे थे कि हमने कहा, इन्होंने शोर मचाया कि बहुत बड़ी हमने कर लिया जी, बहुत बड़ा काम कर लिया है, 135 अरब रुपया दिखाकर 10 अरब रुपये में बेच दी। अब मैंने चैलेंज किया था ये जो मोहम्मद अली साहब हैं उनको, आप जहां पे मर्जी किसी प्रेस क्लब में आ जाएं, जहां पे आप पीआईडी में आ जाएं, वहां पे बात तो कर लें हमारे साथ।
ہم نے حقائق رکھے کہ آپ نے 10 ارب کا، یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے، یہ تو ڈکیتی ہے، یہ تو فراڈ ہے ایک جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ابھی آج میں آپ کے سامنے صرف 2-3 چیزیں اور رکھنا، پہلے میں نے وہ ساری ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو سب پتا ہے۔ 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روٹ انہوں نے لندن کا قطر کو دیا تھا رینٹ پہ، جب ہم نہیں وہاں پہ جا، چونکہ اب انگلینڈ بھی کھل گیا، انگلینڈ سے صرف 40% ریونیو آتا ہے انگلینڈ اکیلے سے جب پی آئی اے، وہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہوا، یہ 2 چیزوں نے پی آئی اے کو بیسک تباہ کیا۔ ایک میاں نواز شریف کے پہلے دور میں جو اوپن سکائی پالیسی آئی تھی، آپ نے ساری دنیا کی ایئر لائنز کو یہاں پہ ٹریفک اٹھانے کے لیے کہہ دیا، آپ کو کوئی نہیں اٹھانے دے گا وہاں سے، دنیا میں کہیں نہیں اٹھانے دے گا۔ دوسرا، یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں اس نے کہا کہ یہ لائسنس جعلی ہیں پائلٹس کے، اس سے ہو۔ اب صرف 2 میں اور چیزیں آج ہمارے پاس سامنے آئی ہیں۔ $73 ملین کا انہوں نے قطر کو ایک روٹ بیچا ہے 1 سال کے لیے، $73 ملین کا۔ 64 لینڈنگ روٹس ہیں، ذرا ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرا، انہوں نے کہا اس دن کہ ہم کوئی جائیدادیں نہیں دے رہے، یہ ہم ان کے سامنے ایک لسٹ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کا جو بکنگ آفس ہے، یہ پی آئی اے کا جو ہے بلو ایریا والا، اور اس کی قیمت پتہ کتنی لگائی ہے؟ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے، یہ 20 ارب کا ہوگا۔ اسی طرح سے باقیوں کی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس میں ہے پی آئی اے بکنگ آفس راولپنڈی جو مال روڈ پہ ہے، پشاور میں ہے جو مال روڈ پہ ہے، کوئٹہ میں ہے، پھر اسی طرح سے راولپنڈی میں ایک اور جائیداد ہے، پھر نیو یارک کے اندر ایک گھر ہے، پھر ایمسٹرڈیم کے اندر ایک آفس ہے، ایک گھر ہے، 3 جائیدادیں ایمسٹرڈیم کے ہیں اندر ہیں، بامبے میں ہے، دلی میں ہے، تاشکند میں ہے۔ یہ بھی کوئی 100 ارب سے اوپر کی بن جاتی، یہ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کا جو اصل میں یہ جو میں نے پہلا فکرہ کہا کہ یہ اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں خسارے کو، اور پروفٹ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ابھی تو یہ پی آئی اے کی، چلو آپ نے ود ہولڈنگ کمپنی میں 700 ارب لیا، اس کے بدلے میں 200 ارب کی جائیدادیں ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ پاور کے اندر یہ جو کمپنیز کرنے جا رہے ہیں، اس کا 7,000 ارب روپیہ قرضہ ہے جو آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سوئی ناردن کا قرضہ ہے، اس کو آپ اپنے 3,000 سے 4,000 روپے تک وہ ہے، وہ آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھیا پرائیویٹائزیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے، اور اس پہ چودھری منظور صاحب نے پارٹی کا موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر سنا جا رہا ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شپنگ، نیشنل شپنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اور ہر پھیر ایک ہی کو ملے۔ تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آواز ہی بلند کرے گی، اور پارلیمنٹ میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کمیٹیز میں بھی کریں گے، اور قوم کے سامنے حقائق بھی بیان کریں گے۔ دوسری بات، آپ نے کل دیکھا کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور ایک آرڈیننس جو صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے اور اس ملک کے صدر ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی مرہون منت آج یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، اور جو بھی اسٹیبلٹی یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون یہ مشورے دیتا ہے کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی۔ اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا، اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ہمیں کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور 2-4 ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے۔ ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے، جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے۔ تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم
اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور حکومت نے رات گئے اس کو واپس لیا ہے, لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس قسم کی غلطیوں سے جو ہے ملک کو اور اس کوalition کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں, اور اس قسم کی غلط ایڈوائزروں کی وجہ سے جو آپ کی کل رات کو جو حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے, اس قسم کی جعلی آرڈیننسز کی جو فیکٹری ہے اس کو بند کیا جائے. دوسری بات, سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا. سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی, ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی جو کہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں. ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے ختم ہو کے سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے, اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا, اور اس کے لیے 12 دن پہلے سی ٹی ڈی نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا. ایس ایس یو کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا, اور جس سڑک پہ کہتے ہیں 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے, اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالا بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا, لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے, بھی پڑے ہیں, بھی پڑے ہیں, جو وہاں کی دیکھ رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں, آپ نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں, تو نجکاری ہو گئی, اب رکے گی کیسے؟ مزید بھی آگے پلان بنائے جا رہے ہیں جس کو آپ نے پہلے بھیج دیا, میں کافی سارے وہ 100 ارب تک ہے, تو کیا پیپلز پارٹی اسی طرح صرف وہ کرے گی یا فیصلہ اقدام بھی اٹھائے گی؟ کہتے ہیں کہ آپ نے گردن کے ان کے رکھنا ہے تو وہ بالکل اقدام کریں گے, تو پیپلز پارٹی اقدام اٹھانے جا رہی ہے یا پھر صرف آپ فیصلہ اٹھانے سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ مسلسل بولے ہیں لیکن اس پر چیئرمین بلاول بھٹو نے کوئی بات نہیں, کوئی پوزیشن نہیں لی. کیا پیپلز پارٹی نے صرف آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے اور خود کو کمپرومائز کر سکیں؟ دیکھیں, جو پہلی بات ہے آپ کا جو سوال ہے, یہ ایک ہم نے ایکسپوز کیا, انہوں نے تو مبارکبادیں دی ایک دوسرے کو, اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ تو ایسی ڈیل ہے کہ میں کسی کو ایک مکان بیچوں 1,35,00,000 میں اور 10 لاکھ میں لے لوں اس سے, اور باقی کہوں کہ آپ اس مکان کے اوپر ریپیئر کرا کے آپ خود ہی رکھ لیں, اور مبارکبادیں لوں اور دوں کہ میں نے بڑی اچھی ڈیل کر لی. یہ کیا ہے انہوں نے, اور اس پہ ہم نے ایکسپوز کر دیا پورے ملک کے اندر. جہاں تک یہ ہے کہ ہم سٹیپ وائز کریں گے, ابھی حوالے نہیں ہوئی ان کے, یہ مارچ تک ہونی ہے. انہوں نے بڈ دی تھی, ان کی بڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دی گئی, اور اس کے بعد یہ کورٹ میں گئے ہیں, کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سامنے بیٹھتے, ان کی تو شاید اب بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں, ہر فورم پہ چیلنج کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی پہلے پریس کانفرنسز کی, پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہے کراچی سے, یہاں پہ اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں بھی احتجاج کریں. جہاں تک پارٹی کا سوال ہے تو پہلا کام میرا ہے بطور لیبر انچارج کے کہ میں اس ایشو کو اٹھاؤں, اور ہم نے کسی ایک لمحے جس دن انہوں نے کیا اسی دن ہم نے واپس رسپونڈ کیا, اور لوگوں نے مجھے پورے ملک میں کہا کہ آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو, یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, فراڈ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے؟ باقی ہم کمیٹیوں کے اندر بھی, پہلا کام کمیٹیوں کے اندر ہے. جہاں تک لیڈرشپ کا ہے تو وہ بھی آئے گی جب ٹائم آئے گا, جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں لائیے,
वैलिडेट करवाइए। ऐसे। जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा। लीडरशिप ऑर्डिनेंस के मामले पर कल आपने एहतजाज किया, ऑर्डिनेंस हुकूमत ने वापस नहीं किया। सर, आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और जहां पर एहतजाज करना हो वहां पे नहीं करते। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, क्या पीआईए की जो डील है, आप हुकूमत को पीआईए की धमकी